जिला गुजरांवाला से नून लीग के नायब सदर महर मकसूद अहमद ने ईद के तीसरे दिन अपने दोस्त अहबाब और मीडिया टीम को खुसूसी टाइम दिया। महर मकसूद साहब ने पार्टी कारकुनान के गिले शिकवे सुने। सियासी गुफ्तगू में तमाम कारकुनान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कारकुनान ने कहा, थाना जात में कारकुनान के जायज मुतालिबात और जायज दरखास्तों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इनके मामलात को मेरिट पर नहीं देखा जा रहा। थाना जात को मुख्तलिफ टाउटों नौसरबाजों ने यरगमाल बना रखा है। पार्टी के अहदेदारों के मेरिट पर और जायज काम भी थाना जात में नहीं होते। इस वजह से पार्टी के कारकुनान में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पार्टी और कारकुनान के दरमियान खलीज और फासला काफी ज्यादा बढ़ गया। इसी सियासी बैठक में कारकुनान ने कहा, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद पार्टी की तरजीहात तब्दील होंगी। जिला गुजरांवाला में तमीर और तरक्की की रफ्तार बेपनाह सुस्त है, बहुत बदतर हो चुकी। गुजरांवाला के तमाम लोकल रोड्स टूटे हुए हैं। पार्टी के वर्कर्स और रहनुमाओं के दरमियान फासला और खलीज बढ़ती जा रही है। इस मौका पर मेन रोड बोतला शर्म सिंह की हालत राज का भी जिक्र हुआ, जो बुरी तरह से तबाह हो चुका। पार्टी के कारकुनान ने महर मकसूद साहब, जो कि पार्टी के जिला गुजरांवाला के नायब सदर हैं, उनके सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कारकुनान ने कहा, पार्टी ने इन्हें तनहा छोड़ दिया। इनकी किसी भी मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इलाका के कारकुनान ने कहा, बोताला शर्म सिंह और इसके मुल्हिका इलाका जात में काफी ज्यादा आबादी है। इस तनासब से गांव बोताला शर्म सिंह में लड़कियों का डिग्री कॉलेज जरूर बनना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मडियाला तेगा, जो कि PP 66 का इलाका है। एक तजारती मरकज़ भी है। ये देही तो है लेकिन ये बहुत तरक्की याफ्ता इलाका है। तो फास्ट 96 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज हम ईद के मौका पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़िली नायब सदर महर मकसूद साहब के पास, और देखते हैं उनके क्या तासरात हैं, वो ईद के दिन कैसे गुजारते हैं और इसके साथ साथ उनकी सियासी वाबस्तगियाँ कैसी चल रही हैं। रहमान रहीम, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल 96 न्यूज़ उसके तवसत से मैं अपने मुल्क, अपने कौम, अपने इलाके, अपने लोगों, अपने ज़िला के लोगों और दुनिया के तूलो अर्ज़ पे बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुसलमान तमाम जो हमारे मुल्कों के लोग हैं, उनको दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। दूसरा आपका सवाल ये था कि ईद के हवाले से कैसे बड़ी ईद आप समझते हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि बड़ी ईद पे आम छोटी ईद की निस्बत मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। कुर्बानी, सबसे पहले कुर्बानी करना होती है, उसके बाद दोस्त अहबाब का आना जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपके अबाव अजदाद में से कोई और भी सियासत में था? जी नहीं, मेरे वालिद साहब बेसिकली एक मज़दूर आदमी थे। अब वो बिज़नेस की तरफ आए हैं। मैं भी बिज़नेसमैन उन्हीं की वजह से बना हूँ। उनकी जो मेहनत, लगन, कोशिश के बाद जब मुझे मौका मिला तो मैं मज़दूरी की तरफ से बिज़नेस की तरफ गया, फिर पॉलिटिक्स की तरफ गया। इसके अलावा भी हमारे आबाओ अजदाद में इससे पहले सियासत का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं ही हूँ जिसने थोड़ी अपने ख़ानदानी रवायत, हमारी जो साबका है वो है बेसिकली फलाह व बहबूद, अवामी फलाह व बहबूद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी और उससे भी आगे हम अपने ताईं अपनी बसात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक फलाह व बहबूद करते रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं फलाह व बहबूद को मज़ीद वसअत देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया है। मोहतरम मलक माजिद साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लेके आए स्पेशल। मेरी खाना भी खाएंगे, आपको खिलाएंगे ज़रूर, और आप स्पेशल एहतराम देने के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से आए। आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम, कैमरामैन महताब का शुक्रिया, इमरान साहब का शुक्रिया, मेरक साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े दरीना साथी हैं, इनका भी मैं मशकूर ममनून, पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत बड़े वर्कर हैं ये। जी, मैं इतराफ़ करता हूँ इनकी खिदमात का। चौधरी खालिद विरक एक जेनवन मुस्लिम लीगी है, जेनवन एक पॉलिटिकल वर्कर है,
اور اپنے حصے کی اور جو یہ کر سکتا ہے اپنی اوقات اور بساط کے مطابق یہ ضرور کوشاں ہے، اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہے۔ جی سر، اس بات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ عوام جو ہے وہ سیاستدانوں سے بہت جو ہے نا امید ہو گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ درست کہا آپ نے، آج کل عوامی جو رد عمل ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف ہے، نا امید ہیں، کیونکہ کچھ سب تو نہیں کہہ سکتا میں، کچھ سیاستدانوں نے نا آلودہ کیا ہے سیاست کو، اپنے مفادات، ذاتی مفادات کی بینٹ چڑھایا ہے، اپنی اقربا پروری کو اہمیت دی ہے۔ ہاں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، اگر یہ بات میری کسی کو بری بھی لگے گی تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں حق بات کا قائل ہوں، بات جو سچ ہے وہی کہنے کا عادی ہوں میں، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا فسادی ہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں، عزتیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ سچ بات یہی ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے اپنی ذات کو اہمیت دی ہے، اپنے کنبے قبیلے کو اہمیت دی ہے، اپنے ذاتی مقاصد اور پراپرٹیاں بنائی ہیں، اور اسی وجہ سے جو عوام نے ان کو امانتاً ووٹ دیا تھا، ان کو پاور دی تھی، جس کی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئی، جس کی سیڑھی استعمال کر کے عوامی ووٹ کے سیڑھی استعمال کر کے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ عوامی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے یا بھول جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ عوامی رد عمل آنا چاہیے تھا، آیا ہے، اور آئندہ بھی اگر اس طرح ہوگا تو آئے گا۔ کی نظر میں سیاست کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ انسانی فلاح و بہبود، ملکی فلاح و بہبود، قومی فلاح و بہبود، اپنوں کے اور بیگانوں جو سارے ہیں ان کو بلا تفریق مساوات کا فارمولہ لگا کے سب کو برابری کی بنیاد پر سہولیات پرووائڈ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، ان کی فلاح و بہبود کرنا، ان کو فنڈامنٹلس رائٹ جو ہیں، جو بیسک ضروریات زندگی ہیں، ان سے مستفید کروانا، یہ ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کو بنے 75 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، ہم اس فلسفہ کو سمجھ کیوں نہیں پائے؟ یہاں نظریات کی سیاست جو ہے صرف لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک یا میڈیا کی حد تک محدود ہو گئی ہے، اس کو عملی طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، پھر بہتری ہوگی، پھر ہم اپنا جو خواب ہے شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ادروائز جیسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے، لوگ نا امید ہیں، ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے، لوگوں کے جو ڈیمانڈس ہیں وہ ان کی توقعات کے مطابق یا کچھ حد تک بھی مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مل پا رہی۔ لوگوں کا غصہ جائز ہے، میں عام آدمی ہوں، عام آدمی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور عام آدمی کے ساتھ ہوں، یہ ہمارا حق ہے بھائی، ہمیں دیا جائے۔ ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ پارٹی آ گئی، اب وہ پارٹی آ گئی، پچھلی غلط ہو گئی، اگلی ٹھیک ہو گئی، کچھ عرصے بعد وہ غلط ہو گئی، نئی پارٹی آ گئی۔ پارٹیاں جو نظریات پر کاربند ہیں، جن کو پاکستانیت سے محبت ہے، پاکستانیوں سے محبت ہے، اس سرزمین سے محبت ہے، اس سرزمین پاکستان کی سرزمین کے باسیوں سے محبت ہے، ان کو فرنٹ لائن پہ لانا پڑے گا۔ وہ آئیں گے تو بہتری آئے گی، وہ آئیں گے تو خوشحالی بھی آئے گی، وہ آئیں گے تو فلاح و بہبود بھی ہوگی، وہ آئیں گے تو تعمیر و ترقی بھی ہوگی، وہ آئیں گے تو تعلیمی اصلاحات بھی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی قادور شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں گجرانوالہ میں، آپ کو پارٹی نے نائب صدر منتخب کیا گجرانوالہ کا؟ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کوالٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا لوگوں کو کچھ پتہ ہوگا یا نہیں۔ میں تو محنتی آدمی ہوں،
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے وراثت میں نیک نیتی ملی ہے، مجھے وراثت میں جان فشانی ملی ہے، مجھے وراثت میں دیانتداری ملی ہے، ایمانداری ملی ہے، اور وراثت میں جہد مسلسل ملی ہے، جان فشانی۔ اس کے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن تو ہوگی نا جس کی وجہ سے پارٹی نے آپ کو؟ میں نے مشکل دور میں، اپوزیشن کے دور میں، اسپیشلی جو ہمارے 2017 سے لے کر 2022-23 تک جو مشکل حالات تھے پارٹی پر، میں نے پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا لوگ نام لینے سے بھی ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ خاموشی، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں ہر پلیٹ فارم پر میں ایسا شخص ہوں کہ میں عوام میں بھی نظر آیا، میں فلیکسوں پہ بھی نظر آیا، اشتہاروں پہ بھی نظر آیا، میں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آیا، اور آپ جیسے دوستوں کی محبت سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ بھی وہ مانگے دخل اپنے نظریات کو، اپنی پارٹی کے نظریات کو پروموٹ کرتا رہا۔ ہم پلہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ علاقے کے بارے میں یا سیاست کے بارے میں یا ہمارے حکمرانوں کے بارے میں کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ یہ آپ نہ ہی سوال پوچھیں تو اچھی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے نہیں صحیح ہوتی۔ نہیں، سب اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم عام معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی اپنی پارٹی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پھر؟ نہیں، جہاں کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے میں ہماری ہمیشہ پارٹی پالیسی پہ چلنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے میں اختلاف رائے، میرا حق ہے، میں اختلاف رائے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، وہ بانگے دہل کرتا ہوں، سر عام کرتا ہوں، اور کافی ساروں کو ناراض بھی کر لیتا ہوں۔ یہ جاتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اگر وہ جیت جاتی ہے، حکومت بناتی ہے، تو اس کے بعد کارکنان کا کوئی حال نہیں ہوتا، کارکنان کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ تھوڑی رویوں میں تبدیلی آتی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہے، اقتدار میں آتی رہی ہے، ہماری پارٹی میں بھی سکم ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے PP 66 میں بھی آئی ہے، کارکنان کے ساتھ جو ہے نا وہ ستیلی باں والا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ میرے ساتھ کارکنان دوست احباب حلقے میں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، کچھ مختلف علاقوں مختلف حلقوں سے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ورکر ہیں، کارکنان ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا اچھا کام کرنے والے بھی کچھ دوست ہیں، وہ گلے شکوے کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ گلے شکوے کرتے ہیں۔ گلے شکوے ان کے جائز ہے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو اپنا خون دیا ہے، اپنی طاقت دی ہے، اپنی اسٹرگل کیا ان کے لیے، اور بعد میں جب حکمران یاد نہیں کرتے تو پھر وہ بہت افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں جیلا۔ میں اچھا سوال ہے۔ میں ذاتی حیثیت میں میرے ساتھ تو MPs MNAs تھوڑا بہت رابطے میں رہتے ہیں، میرے ضلعی قیادت میری جو ہے چودھری کیسر اقبال سندھو صاحب میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، بڑا احترام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میری تھوڑی بہت وابستگی ہے، لیکن جب ہم اپوزیشن میں تھے نا تو آئے روز کہیں کنونشن ہوا کرتا تھا، کہیں جلسہ، کہیں جلوس، کہیں یوتھ کنونشن، کہیں میٹنگ، کہیں مطلب اس طرح کی ہمارے کٹ ہوا کرتے تھے۔ تو آج کل چوری نثار والا اور شاید خاقان عباسی والا حال ہو گیا، یہ تو نہیں ہے۔ جب سے ہماری پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو بدقسمتی سے ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی باقاعدہ ڈسٹرکٹ لیول پر، کیونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ کو، وہاں سے کوئی کال نہیں آئی، کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی بلائی نہیں گئی، میرے نوٹس میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کسی اور کو بلایا گیا ہو تو میں نے کہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ اگر ہماری پارٹی کو جو پچھلے ادوار ہیں جہاں مشکل ترین دوروں سے ہمیں گزرنا پڑا، تو اس کی بیسک وجہ جو بھی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اپنے ورکرز کو ان کو پوری طرح احترام نہیں دیا گیا۔ متحرک جو کارکنان ہیں، جو میں سمجھتا ہوں MPs MNAs کو بھی اس لیول پر بعض کو گلے شکوے اور اعتراضات ہیں،
اور اب یہ موقع ہے, ہم اقتدار میں ہیں اور ہماری پارٹی ایک نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ. یہی صورتحال دوسری پارٹیوں میں یعنی پی ٹی آئی میں بھی نظر آتی ہے کہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی میرے خیال میں یہی چل رہا ہے. یہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں کا سوال تو ان کے کارکنوں سے کرنا بنتا ہے. میں تو اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں, میں ان کی طرف سے جواب دینا چاہوں گا. لیکن یہ درست کہا ہے آپ نے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی سیاسی ہے, جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کچھ اور نعرے ہوتے ہیں, کچھ اور وعدے ہوتے ہیں, کچھ اور منشور اور پالیسیز ہوتی ہیں, اور احترام بھی زیادہ ہوتا ہے. جگہ جگہ کالیں اور اکٹھ ہوتے رہتے ہیں, میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں. جب اقتدار میں آ کر اپنے کارکنان, اپنے ورکرز جو ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کا ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں, جو بیک بون ہیں, اصل طاقت ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی سیاسی پارٹی سروائیو کر ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, تو نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ پر امید رہے, پورے خلوص نیت کے ساتھ اپنی جس شعبے سے وہ وابستہ ہے, چاہے وہ تعلیم کے شعبے سے اسٹوڈنٹ ہے, تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے, چاہے وہ کسی روزگار کے سلسلے میں کوئی کاروبار کے معاملے میں وابستہ ہے, چاہے وہ سماجی معاملات میں وابستہ ہے, چاہے وہ سیاست میں سے وابستہ ہے, دیگر تمام شعبہ ہے زندگی جو بھی ہیں, ان کو پر امید رہنا چاہیے. یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہی ہیں پاسبان اس کے. شکریہ. اپنے فالوورز اور کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی, میرے ساتھ جو دوست محبت کرنے والے ہیں, مجھے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, ہلکا پھلکا سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں, یا مجھے اس میں زیادہ مہارت نہیں ہے. میں تو آپریٹ نہیں کرتا, میرے بھائی کرتے ہیں, چھوٹا ایک بھائی کرتا ہے. تو جو ویسے جاننے والے ہیں, ملنے والے ہیں, دوست ہیں, وہ بہت زیادہ احترام دیتے ہیں. تو میری بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا جانی, مالی, ذہنی, دلی, فزیکلی, مینٹلی, ہیلتھلی, ہر لحاظ سے میں ان کے ساتھ